आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद काज़िम कज़वीनी ने अपनी किताब अली विलादत से शहादत तक में बयान फरमाया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या अली, शहादत तुम्हारे अक़ब में है। जंग खंदक में अमर बिन अब्द वद ने आपके सर पर तलवार का वार किया था, जिससे आपके सरे अतहर पर जख्म आया और चेहरा खून आलूद हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका खून अपने हाथों से साफ किया था और आप ये मुसलसल फरमाते थे कि न जाने उस दिन मैं कहाँ हूँगा जब बदबख्त तरीन शख्स तेरी दाढ़ी को तेरे सर के खून से खिजाब करेगा। नाजरीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान के आखिरी जुमे में खिताब किया था और उस खुतबे में आपने माह रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान किए। खुतबे के आखिर में अमीरुल मोमिनीन उठे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस महीने का अफजल तरीन अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल हसन, इस महीने का बेहतरीन अमल महरमात इलाही से परहेज़ करना है। फिर हज़रत रोने लगे। हज़रत अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? नबी अकरम ने फरमाया था, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इस महीने में तुझ पर बड़ा जुल्म किया जाएगा। गोया मैं ये मंजर देख रहा हूँ कि तुम नमाज अदा कर रहे हो और अव्वलीन व आखरीन का बदबख्त, जो कि नाकाए साले को पै करने वाले बदबख्त तरीन शख्स के मानिंद है, वो आगे बढ़कर तुम्हारे सर पर हमला कर रहा है, जिससे तुम्हारी दाढ़ी रंगीन हो चुकी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मेरा दीन सलामत होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ ए अली, आपका दीन सलामत होगा। नाजरीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम अक्सर औकात लोगों को अपनी यकीनी शहादत की खबर दिया करते थे और फरमाते थे कि एक दिन यही दाढ़ी मेरे सर के खून से रंगीन होगी। मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं कि जब हज़रत अली की बैयत हुई तो इब्ने मुलजिम जनाब अमीर की बैयत करने आया। आप उसे बड़ी देर तक देखते रहे। फिर आपने फरमाया, मैं तुझसे चंद सवालात करना चाहता हूँ, मुझे उनके सही सही जवाब देना। उसने कहा, मैं सही जवाब दूंगा। आपने फरमाया, जब तू लड़कों से खेलने जाता था और तुझे अपनी तरफ आता हुआ देखते तो क्या वो ये नहीं कहते थे कि कुत्ते चराने वाली औरत का बेटा हमारे पास आ रहा है? इब्ने मुलजिम ने कहा, जी हाँ, ये सच है। फिर आपने फरमाया, जब तू जवान हुआ और तेरा गुजर एक आदमी के पास से हुआ तो उसने तुझे गहरी नज़रों से देखकर कहा था कि तू कौम समूद के बदबख्त तरीन शख्स से भी ज़्यादा बड़ा बदबख्त है। इब्ने मुलजिम ने कहा, जी हाँ, ये सच है। आपने फरमाया, क्या तुझे तेरी माँ ने ये बताया था कि वो तेरे साथ हालत हैज़ में हामिला हुई थी? इब्ने मुलजिम कुछ देर के लिए हिचकिचाया, फिर कहा, जी हाँ, ये दुरुस्त है। आपने फरमाया, खड़ा हो, तो वो खड़ा हुआ। आपने फरमाया, उन्होंने मुझसे फरमाया था कि तेरा कातिल यहूदी की मानिंद होगा, बल्कि मुकम्मल यहूदी होगा। नाजरीन, आयतुल्लाह काज़िम कज़वीनी बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ये आदत थी कि जब भी आप इब्ने मुलजिम को देखते तो आप ये शेर पढ़ते, मैं तो उसकी ज़िंदगी चाहता हूँ और वो मुझे कत्ल करना चाहता है। जब आपकी ज़िंदगी का आखिरी साल शुरू हुआ और बिलखुसूस माह रमज़ान का आगाज़ हुआ तो आपने कसरत से अपनी शहादत की खबर देना शुरू कर दी। आपने लोगों से फरमाया था कि आइंदा बरस तुम एक ही सफ़ में हज अदा करोगे और इसकी वजह यह है कि मैं तुम में मौजूद नहीं हूँगा। इन अल्फाज से लोग समझ गए थे कि आप अपनी मौत की खबर दे रहे हैं। नाजरीन, जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ज़रबत से कबल ही अपनी दुख्तर हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को ये खबर दी थी कि मैंने ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उन्होंने मेरे चेहरे से गुबार साफ किया और मुझसे फरमाया कि ए अली, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। नाजरीन, इमाम अलैहिस्सलाम 63 बरस के हो चुके थे। सन 40 हिजरी के माह रमज़ान में हज़रत का दस्तूर ये था कि आप अपनी औलाद के पास इफ्तार करते थे। एक रात इमाम हसन के यहाँ इफ्तार करते,
دوسری رات امام حسین کے ہاں افطار کرتے، ایک رات حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہاں افطار کرتے، اور ایک رات حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے پاس افطار ہوتا تھا۔ 19 کی شب آپ کی افطاری حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ہاں تھی۔ بی بی نے افطاری کا سامان ایک تشت میں پیش کیا، اس میں جو کی 2 روٹیاں تھیں اور ان کے ساتھ ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ دودھ اٹھا لو، پھر آپ نے نمک اور جو کی روٹی سے روزہ افطار کیا اور فرمایا کہ نمک کافی ہے۔ آپ نے ایک روٹی کھائی، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ مسلسل رکوع، سجدہ اور مناجات میں مصروف رہے اور گھر کے کمرے سے نکل کر باہر جاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے میرے حبیب خدا کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ پھر کچھ دیر آپ سو گئے، پھر گھبرا کر اٹھے اور اپنے چہرے کو کپڑے سے صاف کرنے لگے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، خدایا اپنی ملاقات ہمارے لیے بابرکت بنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنے لگے۔ اس طرح سے رات کا کچھ حصہ گزر گیا، پھر آپ تعقیبات کے لیے بیٹھ گئے۔ اس دوران آپ کو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، آپ پھر پریشان حالت میں نیند سے بیدار ہو گئے۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا بیان ہے کہ آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا، میں نے اس رات ایک خوفناک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے ابھی خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے، اے ابو الحسن، آپ بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ دنیا کا بدبخت ترین شخص آپ کے پاس آئے گا اور آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے خضاب کرے گا۔ خدا کی قسم میں آپ کا مشتاق ہوں۔ آپ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہمارے پاس ہوں گے۔ اب ہمارے پاس چلے آؤ، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کی اولاد نے جب یہ خواب سنا تو ان کی چیخوں کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ حضرت نے انہیں خدا کا واسطہ دے کر خاموش رہنے کو کہا، پھر آپ نے ان کو نصیحتیں کیں اور نیکی بجا لانے اور برائی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ رات کے پہلے حصے کی طرح رکوع و سجود اور مناجات میں محو ہو گئے۔ ناظرین، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں وقت اذان کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ وقت آیا تو میں ایک برتن میں پانی بھر کر آپ کے پاس لائی۔ آپ نے کامل وضو کیا، اٹھے اور دروازہ کھول کر صحن میں آئے۔ صحن میں بطخیں تھیں، وہ دوڑ کر آپ کے پیچھے آئیں۔ وہ بطخیں میرے بھائی حسین کو کسی نے ہدیہ کی تھی۔ بطخیں شور کرنے لگیں، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی شور نہیں کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، ابھی یہ چیخ رہی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد نوحہ کرنے والی خواتین کی آواز بلند ہوگی، صبح ہوتے ہی قضا ظاہر ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا، بیٹی تمہیں میرے حق کا واسطہ، یہ بے زبان تمہاری قید میں ہیں، یہ بول نہیں سکتی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، اگر نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا، وہ زمین کے گھاس پھوس سے اپنا رزق حاصل کرتی رہیں گی۔ پھر آپ دروازے کی طرف بڑھے، اسے کھولنا چاہتے تھے کہ زنجیر کپڑوں میں الجھ گئی، جس سے آپ کی عبا گر پڑی۔ آپ نے عبا اٹھائی اور کندھے پر ڈالی اور یہ اشعار پڑھے، موت کے لیے اپنی کمر کو مضبوطی سے کس لو، یقیناً موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ جب موت تیری محفل میں اترے تو شور شرابہ مت کرنا، جس طرح سے زمانے نے تجھے ہنسایا ہے اسی طرح وہ تجھے رلائے گا۔ ناظرین، بی بی فرماتی ہیں کہ پھر آپ نے دروازہ کھولا اور باہر روانہ ہو گئے۔ میں اپنے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور ان سے کہا، بابا جان نے آج رات سے اپنی موت کی خبر دی ہے اور اس وقت رات کی تاریکی میں گھر سے باہر گئے ہیں، آپ اپنے والد کے ساتھ جائیں۔ امام حسن علیہ السلام اٹھے اور والد بزرگوار کے پاس پہنچ گئے۔ امام نے آپ کو واپسی کا حکم دیا اور مسجد کوفہ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ امام مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں نماز پڑھی، پھر آپ گلدستہ اذان پر آئے، کانوں میں انگلیاں رکھیں اور تھوڑا سا کھانسے، پھر اذان دی۔ آپ کی اذان کی صدا پورے کوفہ کے گھروں میں پہنچی۔ پھر آپ گلدستہ اذان سے نیچے اترے۔ آپ خدا کی تسبیح و تکبیر کر رہے تھے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ نے مسجد میں سوئے ہوئے افراد کو جگانا شروع کر دیا اور ہر سوئے ہوئے فرد سے یہ کہتے کہ خدا تجھ پر رحم کرے، اٹھ اور نماز پڑھ۔ پھر آپ یہ آیت پڑھتے، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ لوگوں کو جگاتے ہوئے ابن ملجم کے پاس آئے۔ وہ منہ کے بل یعنی الٹا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تلوار چھپائی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، نیند سے بیدار ہو جا، اس طرح سونے کو خدا ناپسند کرتا ہے۔ یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے اور یہ اہل دوزخ کے سونے کا طریقہ ہے۔ دائیں پہلو کے بل سو کیونکہ یہ علماء کی نیند ہے، یا بائیں پہلو کے بل سو کیونکہ یہ حکمت والے لوگوں کی نیند ہے، یا پشت کے بل سو کہ یہ انبیاء کی نیند ہے۔ پھر آپ نے اس ملعون سے فرمایا کہ تو جو ارادہ لے کر آیا ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں اور زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے۔ اگر میں چاہوں تو تجھے یہ بتا سکتا ہوں کہ تو نے کپڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے اور محراب میں تشریف لائے اور نماز شروع کی۔ آپ نے نماز میں طویل رکوع اور سجود کیے۔ ادھر وہ ملعون تاریخ انسانیت کے بدترین جرم کے اقدام کی نیت سے اٹھا اور چلتے ہوئے اس ستون کے قریب آیا جہاں آپ نماز میں مصروف تھے۔ آپ نے پہلی رکعت پڑھی اور پہلا سجدہ ادا کیا، پھر سر کو اٹھایا تو وہ لعین آگے بڑھا اور آپ کے سر اطہر پر تلوار کا وار کیا۔ اس لعین کی تلوار وہاں لگی جہاں عمر بن عبد ود عامری کی ضربت لگی تھی۔ امام علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر آ گئے اور یہ کلمات فرمائے، اللہ کے اس اسم سے میں اللہ اور رسول کی ملت پر ہوں۔ پھر آپ نے بآواز بلند فرمایا، مجھے ابن ملجم نے قتل کیا ہے، مجھے فرزند یہودیہ نے قتل کیا ہے، ابن ملجم تمہارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ امام علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے قاتل کا نام اس لیے بتایا کہ لوگ غصے میں آ کر بے گناہوں کا قتل عام نہ کریں۔ پھر آپ نے پیشانی پر کپڑا باندھا اور زخم پر مٹی ڈالنا شروع کی، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے سینے تک پھیل چکا تھا اور آپ کی برداشت کا یہ عالم تھا کہ چیخنے چلانے کی بجائے آپ بار بار یہ فرما رہے تھے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی کچھ ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ ناظرین، اسی لمحے جبرائیل امین کی صدا بلند ہوئی۔ آج تک تاریخ انبیاء میں ایسی آواز بلند نہیں ہوئی تھی۔ جبریل نے کہا، خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے، خدا کی قسم آسمان کے ستارے بجھ گئے اور تقوی کے پرچم منہدم ہو گئے، خدا کی قسم مضبوط رسی کے بل کھل گئے، حضرت محمد مصطفیٰ کے ابن ام شہید ہو گئے، وسیع مجتبیٰ شہید ہو گئے، علی مرتضیٰ شہید ہو گئے، خدا کی قسم سید الاوصیاء شہید ہو گئے اور کائنات کے سب سے بڑے بدبخت نے انہیں شہید کیا۔ یہ آواز تمام عالم میں سنی گئی۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے یہ صدا سنی تو اپنے چہرے اور رخساروں کو پیٹنے لگی۔ حسنین کریمین گھر سے باہر آئے اور اس وقت لوگ نوحہ کر رہے تھے۔ جب حسنین کریمین مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہا کے بیٹے حضرت ابو جادہ اور کچھ دوسرے مسلمان کوشش کر رہے تھے کہ امام علیہ السلام کو محراب میں کھڑا کر دیں تاکہ امام جماعت کروا سکیں، لیکن آپ میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے آپ سب سے پیچھے ہو گئے اور ان کی جگہ امام حسن نے نماز پڑھائی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے آپ کی حالت دیکھی تو فرمایا، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، آپ کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے سخت مشکل ہے۔ ناظرین، امام علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، اے پیارے فرزند، آج کے بعد تیرے والد پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تیرے نانا محمد مصطفیٰ اور تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور تیری والدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جنت کی حوریں میرے پاس پہنچ چکی ہیں اور وہ میرے آنے کی منتظر ہیں۔ حوصلہ بلند رکھو اور گریہ چھوڑ دو۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
ہماری کوشش ہوگی کہ اسی سلسلے میں کچھ اور مطالب آپ سے اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں۔ تب تک آپ سے گزارش ہے کہ خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔